तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और सामीन, सदारत तो मुझे सिफारिशों पर मिली है, लेकिन मैं खामोश सदर होने की तोहमत अपने पर नहीं लगवाऊंगी। और इसमें मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि जब शाहिद माकली साहब ने मुझे मदऊ करने के लिए फ़ोन किया था तो ये नहीं बताया था कि इस महफ़िल में मुशायरा भी होगा। मैं तो यही समझी थी कि मुझे मज़मून पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, तो मैंने सुखनाबाद के बग़ैर भी मज़मून लिख लिया था। वो कैसे, अब मैं ये आपको सुनाती हूँ। इस मज़मून का उन्वान है समुंदर से सुखनाबाद तक फैसल अजमी का शेरी सफ़र। फैसल अजमी से मेरी पहली मुलाकात 70 की दहाई के आखिर में हुई थी, जब मैं महकमा इत्तलात सिंध में माहनामा इजहार की इदारत कर रही थी। ये सग़ीर मलाल के साथ आए थे। फिर तकरीबन 30 बरस बाद इनसे रब्ता हुआ जब इन्होंने रिसाला आसार जारी किया और सऊद उस्मानी की इसमें साजिश थी या सिफारिश थी, अभी तो सिफारिशों ही पे सब कुछ चल रहा है, कि समीना राजा उसकी आसार की इजरा के लिए कराची आई और मेरे घर उन्होंने क़याम किया। और मैं जो कि आर्ट्स काउंसिल के गवर्निंग बॉडी में थी, तो मैंने वहाँ पे उसके इजरा का इंतज़ाम किया था। जब आसार बंद हुआ, मुश्तरका दोस्त सग़ीर मलाल और समीना राजा इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये राब्ता फिर मुनक़ता हो गया। मगर लिखने वालों का रिश्ता तो कलम का रिश्ता है जो हमेशा कायम रहता है। इसमें वक्त और फासले आ भी जाए तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि तख्लीक़ात और कुतुब की रसाई मुसलसल रहती है। फैसल अजमी वैसे भी ज़ूदगोश और अच्छे शायर हैं। उनकी शायरी रसाइल में छपती रही। आज उनके 5 मजमुओं पर मुश्तमिल कुलियात सुखनाबाद का इजरा हो रहा है। इनका मजमुआ समुंदर, जो उन्होंने 29 मई 2009 को अपने दस्तखत के साथ दिया था, ये मजमून लिखते हुए मेरे सामने है। इसके अलावा 3 और मजमुए मरासिम 1993 ईस्वी, शाम 1996 ईस्वी और ख्वाब 1998 ईस्वी में शाये हुए, जो आर्ट्स काउंसिल कराची की जोश मलिहाबादी लाइब्रेरी और आर्काइव में मौजूद है। सोनामी भी मौजूद है। तो ये तफसील इसलिए लिख रही हूँ कि लाइब्रेरी में उनकी दस्तयाबी का रिकॉर्ड हो जाए और ये भी पता चल जाए कि उनकी कुलियात में जो मज़मून लिख रही हूँ उसके लिए मेरे पास खातिर ख़्वाह मवाद मौजूद है। तादम तहरीर मेरे पास कुलियात नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि उसके बग़ैर मज़मून लिख दिया गया हो। ये हुनर मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं उनके मजमे समुंदर में उनकी शायरी पढ़कर मोतरिफ़ रही हूँ। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब कोई शेरी मजमुआ मुझे मिलता है तो पहले नज़में पढ़ती हूँ। नज़मों से मुझे शायर की फ़िक्री गहराई और कैफियत के तसलसल का पता चलता है जो शायरी के लिए ज़रूरी है। लफ्ज़ियात की इनफरादियत और हिस्से जमाल का इजहार नज़्म में पूरी तरह महसूस किया जा सकता है। मैं फैसल अजमी की नज़में पढ़कर हैरत और उस सरशारी से दो चार हुई जो अच्छे फ़न पारे से हासिल होती है। उनकी नज़मों पर मेरा पहला तासुर ये था कि ये कहानियाँ हैं, मगर ये सिर्फ़ कहानियाँ नहीं हैं, ये शायरी भी है। न शायरी कहानी से जुदा होती है और न कहानी शायरी को मुबहम करती है। इस्तिआरों और इमायत के साथ ये नज़में कैफियत, फ़ज़ा और मानवियत का दायरा मुकम्मल करती हैं जो नज़मों के लिए ज़रूरी है। इस मजमुए में समुंदर में 29 नज़में हैं, 29 कहानियाँ हैं ज़िंदगी के तजुर्बों की। उनके मौज़ूआत और मकामात मुख्तलिफ़ हैं, मगर इस्तिआरों, अलामात और लफ्ज़ियात में यकसा इनफरादियत है जो इन्हें साहिब उसलूब शायर साबित करती है। एक नज़्म सुनाती हूँ, तितलियाँ। उदासी से उकता के कल शाम फूलों से मिलने गया, उदासी से उकता के कल शाम फूलों से मिलने गया, वहीं वो मिली। मैंने देखा कि वो एक तितली को छुपके पकड़ने लगी। वो तितली उसे बाग की सैर को ले गई, फासले दे के उड़ती रही और मेरी तरफ लाके फूलों के दस्तों में गुम हो गई। मुझे देखकर उसने हैरत से पूछा कि तुम कौन हो? खैर तुम जो भी हो, तुमने तितली को देखा तो होगा। इधर आई थी, आके गुम हो गई।
میں نے پہلے تو تتلی کو جی بھر کے دیکھا، وہ گھبرا گئی۔ پھر ہم نے تتلی کو پھولوں میں ڈھونڈا، بہت دیر تک اس کے غم میں بھٹکتے رہے۔ وہ میرے ساتھ چلتی رہی۔ شام کی دھوپ اپنے مسائل سے دوچار تھی، شام کی دھوپ اپنے مسائل سے دوچار تھی، اس کو ڈھلنے کی جلدی پڑی تھی۔ وہ تتلی کسی پھول میں چھپ کے سوئی ہوئی تھی، اسے ہم کہاں ڈھونڈتے، شام کی دھوپ کو کس طرح روکتے۔ سارے منظر کو میری خوشی کو نظر لگ گئی۔ وہ بھی سورج کو ڈھلتا ہوا دیکھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی، میں بھی رخصت ہوا۔ واپسی کے سفر میں اداسی اکیلی نہ تھی، ساتھ چلنے کو سینے میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، دھڑکن میں، آنکھوں میں اڑتی ہوئی تتلیاں آ گئی۔ دیکھیے کتنی خوبصورت نظم ہے، اور ایک کہانی ہے اور ایک نظم کا بھی دائرہ مکمل کرتی ہے۔ اسی طرح کی جتنی نظمیں ہیں، میں نے یہ سب سے مختصر ڈھونڈ کے کوٹ کی، ہر نظم بہت خوبصورت ہے، بڑی ایمائیت اور اشاریت ہے۔ یہ اچھی نظمیں لکھنے والے شاعر ہیں، ان کے مجموعوں میں غزلیں زیادہ ہیں۔ سمندر کی بنسبت دیگر مجموعوں میں نظمیں کم ہیں اور مختصر ہیں، غزلیں زیادہ ہیں۔ غزل میں ان کی شاعری کا انداز اور لفظیات وہی ہیں جو نظموں میں ہیں۔ اس طرح ان کی غزلیں بھی الگ پہچانی جا سکتی ہیں۔ استعاروں اور تشبیہات میں ندرت ہے۔ زندگی کا بڑا عرصہ انہوں نے ہجرت اور دیار غیر میں گزارا ہے، اور اسی زندگی کو اشاروں کنایوں میں مکمل بیان کیا ہے۔ غزلوں میں نئے مضامین اور ایمائیت واضح ہے۔ سمندر کا استعارہ ان کے اشعار میں سمندر جیسی ہی وسعت پیدا کرتا ہے۔ دو اشعار سنیے۔ سیر اچھی نہ جزیرہ نہ خزانہ اچھا، سیر اچھی نہ جزیرہ نہ خزانہ اچھا، سچ تو یہ ہے کہ سمندر میں نہ جانا اچھا۔ سیر اچھی نہ جزیرہ نہ خزانہ اچھا، سچ تو یہ ہے کہ سمندر میں نہ جانا اچھا۔ راستے پوچھتے ہیں مجھ سے میرے گھر کا پتہ، میں جزیرے کا پتہ دوں کہ سمندر کا پتہ۔ راستے پوچھتے ہیں مجھ سے میرے گھر کا پتہ، میں جزیرے کا پتہ دوں کہ سمندر کا پتہ۔ سمندر کے علاوہ دریا، کنواں، پانی، ابر، سیلاب وہ استعارے ہیں جو سیلانی فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ احساس جمال کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ پانی کی روانی سے متعلق استعاروں کو دیکھتے ہوئے میری نگاہیں مراسم کے اس غزل پر رکی کہ آج ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں میں، خصوصاً سندھ میں، لوگ اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ آثار ابر دیکھتے ہی رو پڑے ہیں لوگ۔ آثار، اب یہ دیکھیے آج کتنے یہ شعر سچے ہیں، کب لکھے تھے، بہت پرانے ہیں۔ آثار ابر دیکھتے ہی رو پڑے ہیں لوگ، ڈوبا ہوا ہے شہر چھتوں پر کھڑے ہیں لوگ، ڈوبا ہوا ہے شہر چھتوں پہ کھڑے ہیں لوگ، چھتوں پر کھڑے ہیں لوگ۔ قبریں ہی جانتی ہیں کہ اس شہر جبر میں مر کر ہوئے ہیں دفن کے زندہ گڑے ہیں لوگ۔ قبریں ہی جانتی ہیں کہ اس شہر جبر میں مر کر ہوئے ہیں دفن کے زندہ گڑے ہیں لوگ۔ میں 2010 میں ایک ماہ میہڑ میں تھی اور خیر پور ناتن شاہ کے سیلاب زدوں کا حال دیکھا تھا۔ آج بھی 24 اگست سے مسلسل ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں۔ یہ شعر بالکل ان کے اوپر پورے اتر رہے ہیں۔ یہی صورتحال ہے کہ آثار ابر دیکھتے ہی رو پڑے ہیں لوگ، ڈوبا ہوا ہے شہر چھتوں پر کھڑے ہیں لوگ۔ قبریں ہی جانتی ہیں کہ اس شہر جبر میں مر کر ہوئے ہیں دفن کے زندہ گڑے ہیں لوگ۔ نہیں معلوم کہ فیصل اجمی نے یہ اشعار کب اور کس کیفیت میں کہے تھے، مگر 2010 اور آج 2022 میں ہم میں سے اکثر اسی صدمے سے گزر رہے ہیں۔ سفر اور ہجرت سے ہمارے عہد کے اکثر شعراء دوچار رہے ہیں۔ اسے لکھا بھی ہے۔ فیصل اجمی کی شاعری میں بھی اس کے کئی رنگ ہیں۔ ایک لمحے کا پڑاؤ تھا زمانہ فیصل، ایک لمحے کا پڑاؤ تھا زمانہ فیصل، دھیان آتا ہے مگر وقت سفر آتا ہے۔ ایک لمحے کا، یہ دیکھیے کیسا خوبصورت اور کتنا
تلخ تجربہ ہے لیکن ہے حقیقت ہے زندگی کی. ایک لمحے کا پڑاؤ تھا زمانہ فیصل، دھیان آتا ہے مگر وقت سفر آتا ہے. اس شعر میں وقت اور ذات کے سفر کو کتنی خوبصورتی سے یکجا کر دیا ہے. یہاں مجھے خیال آیا کہ فیصل اجمی کی شاعری میں ان کے تصور وقت کی جہت بھی نمایاں ہے. سفر کے حوالے سے ایک اور شعر دیکھیے: کیا ہم سفر کے اب تو سفر سے بھی جائے گا، کیا ہم سفر کے اب تو سفر سے بھی جائے گا، ان جنگلوں میں راہ گزر سے بھی جائے گا. اسی غزل کا ایک خوبصورت شعر سنیے: ہم رنگ آسماں ہے کہ یہ ابر درد ہے، تجھ کو نظر نہ آئے گا بر سے بھی جائے گا. ہم رنگ آسماں ہے کہ یہ شہر درد ہے، تجھ کو نظر نہ آئے گا بر سے بھی جائے گا. خواب ایک اور علامت ہے جو ان کے مجموعے کا عنوان بھی ہے. انسان کی عمر کا بڑا حصہ خواب دیکھنے میں گزرتا ہے. شاعر جو نسبتاً زیادہ حساس ہے وہ خواب لکھتا بھی ہے اور تعبیر بھی، اور ظاہر ہے کہ دونوں کو جھیل کر لکھتا ہے. فیصل اجمی کا یہ شعر سنیے: خواب کے ساتھ ہی تعبیر کھڑی تھی فیصل، خواب کے ساتھ ہی تعبیر کھڑی تھی فیصل، چاند آنگن میں اندھیرا میری دہلیز پہ تھا. خواب کے ساتھ ہی تعبیر کھڑی تھی فیصل، چاند آنگن میں اندھیرا میری دہلیز پہ تھا. زندگی کے تلخ حقائق کو فیصل اجمی نے غزل جیسی نرم و نازک صنف میں پوری شدت کے ساتھ لکھا ہے. یہ وہ اشعار ہیں، یہ دو اشعار دیکھیے: بے وزن ہو نہ جائے کہیں تول کے نہ دیکھ، بے وزن ہو نہ جائے کہیں تول کے نہ دیکھ، جس خاک سے بنا ہے اسے رول کے نہ دیکھ. خیرات دے رہا ہے تو منہ پھیر لے ذرا، خیرات دے رہا ہے تو منہ پھیر لے ذرا، بیٹھا ہے کون سامنے کشکول کے نہ دیکھ. فیصل اجمی کے چاروں مجموعے جو میرے سامنے ہیں، پانچواں نہیں تھا، چار تھے. فیصل اجمی کے چاروں مجموعے جو میرے سامنے ہیں حمد و نعت سے شروع ہوئے ہیں. اچھی حمد لکھنا بہت مشکل کام ہے، نعت لکھنے کے بنسبت حمد لکھنا مشکل ہے. میں اس مضمون کا اختتام سمندر میں شامل ایک حمد کے اشعار پہ کر رہی ہوں. صبح کو رات میں داخل بھی وہی کرتا ہے، صبح کو رات میں داخل بھی وہی کرتا ہے، درمیان شام کو حائل بھی وہی کرتا ہے، وہی گویائی عطا کرتا ہے رفتہ رفتہ، پھر زباں حمد کے قابل بھی وہی کرتا ہے. بے شک فیصل اجمی کو حمد کے قابل اسی نے بنایا ہے، شاعری کے قابل بھی اسی نے بنایا ہے. میں انہیں اس مجموعے، اس کلیات کی اشاعت پر ان کو اور تمام اہل ادب اور شاعری کو پڑھنے، اچھی شاعری کو پسند کرنے والوں کو مبارکباد دیتی ہوں. بہت شکریہ.